निहाल शावर लेकर रूम में आया। वो कल के बनिस्बत आज अपने आप को बेहतर फील कर रहा था। सिर्फ उससे राइट हैंड उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी, मगर अब वो आराम से चल फिर रहा था। वो ऑफिस भी आना चाहता था, मगर नुमैर ने उसे एक हफ्ते के लिए आराम करने का कहा था। नौफल ने भी नुमैर की तायद की। सुबह ऑफिस पहुंचकर नुमैर ने उसे कॉल की और शावर लेने से पहले नौफल ने कॉल करके उसकी तबीयत पूछी। सरबत ने दोपहर का खाना उसी के साथ उसी के बेडरूम में खाया। अब वो अपने कमरे में बेड पर लेटे लेटे उकता चुका था। तभी उसने अपने बेडरूम की खिड़की खोली। अनाया लॉन में उसे अनाया टहलती हुई नजर आई तो निहाल को उसे देखा हैरत हुई। वो अपने कमरे से निकल कर लॉन में जाने लगा। आज सुबह उसके और नुमैर के दरमियान जो तहल कलामी हुई, अनाया ऐसा नहीं चाहती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में किसी को चाहने या मोहब्बत करने का सोचा नहीं था। जब उसके लिए निहाल का रिश्ता आया हुआ था तभी वो हैरत ज़दा थी। उन्हें निहाल को लेकर कभी ऐसा नहीं सोचा था। वो दोनों तो एक दूसरे से मुहातब भी नहीं होने के बराबर होते थे, मगर निहाल से मंगनी के बाद उसने निहाल के बारे में सोचना शुरू किया था। वो एक आम सी लड़की थी। हर आम लड़की की तरह वो निहाल के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारने का सोचने लगी। उसे लगा निहाल से उसकी शादी होगी तो उसकी ज़िंदगी सहल हो जाएगी। हर वक्त की नफरत और हकारत बड़ी नज़र से उसकी जान छूट जाएगी। मगर ऐसा मगर फिर क्या हुआ उसके साथ? एक्सीडेंट और इश्रत के उसको कोसने वाला नायक को यकीन होता चला गया। शायद इश्रत ही कहती हैं, वो थी ही मनहूस। जबकि ज़िंदगी निकलने वाली सबकी ज़िंदगी निकलने वाली अनाया से रात बहुत रोई, जहाँ उसने फरमान की ज़िंदगी की दुआ मांगी, साथ अपने लिए भी मौत मांगी थी। मगर दूसरी सुबह उसके लिए एक और इम्तहान लेकर खड़ी थी। जब फरमान ने उसे अस्पताल में बुलाकर नुमैर से शादी का बताया तो फरमान की आंखों में बेबसी और लहजे में इल्तिजा देकर बहुत सार झुका गई। मगर नुमैर वो निहाल की जगह उसके छोटे भाई का तस्वर कैसे कर सकती थी? भला वो नुमैर के बारे में कैसे सोच सकती थी? उसे मनाल के साथ देखती आई थी जब उसकी नुमैर से शादी हो गई। उसे लगा नुमैर भी उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो सकता। आखिर को वो भी तो मनाल से प्यार करता था। उसने भी तो मनाल के साथ ख्वाब देखे होंगे। मगर नुमैर को अपने सामने एक नए रूप में देखकर वो परेशान थी। उसका दिल और दिमाग ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। फरमान ने जब उसे निहाल के होश में आने का बताया तो वो कितनी देर तक फरमान को हाली नज़र से देखती रही। वो निहाल का सामना कैसे करेगी? उसका जहन परेशान था। मगर आज सुबह नुमैर को अपने इतने करीब देख अपने ऊपर उसके हाथों का लम्स महसूस करके वो बुरी तरह फट पड़ी। अब नुमैर उससे नाराज़ था। उसे नुमैर का नाराज़ होना अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब नुमैर ने उसके हाथ का बना हुआ नाश्ता ना किया हो। उसे भी नुमैर का नाश्ता बनाने की आदत हो गई थी। आज नुमैर ना ही उसके हाथ का बना नाश्ता करके गया और ना ही उसके निकाले के कपड़े पहनकर ऑफिस गया तो अनाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। उसने आज दोपहर में खास तौर पर अपने हाथ का बना हुआ खाना ड्राइवर के हाथ नुमैर के लिए ऑफिस भेजा। मैसेज में सॉरी भी लिखा भेजा, मगर नुमैर का कोई रिप्लाई नहीं आया। इस बात को लेकर अनाया का दिल काफ़ी उदास था। वो तो जैसे अपने आप को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस कर रही थी। अनाया टहलती टहलती बस ये सब बातें सोच रही तब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। अनाया ने मुड़कर देखा तो सामने निहाल खड़ा था। उसी वक्त का तो कल से सोच रही थी और शायद डर भी रही थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। कैसी हो निहाल जैसे तो को करा था ना उसको देख कर खुश होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। निहाल के पुकारने पर वो कम सुम सी उसे देख रही थी। तब निहाल ने उसकी हैरत पूछी, ठीक और आप कैसे हैं? अनाया ठहर ठहर कर पूछने लगी, तुम्हारे सामने हूँ देख लो। मामा की दुआएं तुम्हारी मोहब्बत मुझे मौत के मुंह से खींच लाई। निहाल हशाश बशाश लहजे के साथ बोला, मगर नाया उसकी बात सुनकर बहुत मुश्किल से मुस्कुराई। का तो नहीं पता, दुआएं तकदीर बदल सकती हैं। सरबत आंटी वाकई बहुत दुआएं करती थी आपके लिए। नाया ने निहाल को देखकर कहा। निहाल ने उसके लहजे में उदासी वाजा महसूस की, तुम कब आई यहाँ पर? निहाल बात तब्दील करता हुआ अनाया से उसके आने के मुतालिक पूछने लगा। कल मामू और मामी के साथ आई थी। अनाया को समझ में नहीं है वो क्या जवाब दे, इसलिए सच में बोल दिया, जिस पर निहाल को बहुत ज़्यादा हैरत हुई। क्या तुम कल से यहाँ मौजूद हो? नुमैर या मामा में से किसी ने मुझे बताया भी नहीं, और तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? निहाल हैरत से अनाया से पूछने लगा, मगर वो निहाल से नज़र चुरा कर चुप हो गया। अनाया, क्या तुम नाराज़ हो मुझसे? निहाल ने अनाया की नज़र चुराने पर उससे सवाल किया। निहाल के एक्सीडेंट से पहले वो जैसी थी निहाल को अब वैसी नहीं लगी। बुझी बुझी अफसुर्दा सी यूँ बेमानी बातें करती हुई। कुछ बदल गया था, क्या बदला था ये निहाल को समझ में नहीं आया। आपसे नाराज़ नहीं हूँ, शायद अपने नसीब से नाराज़ हूँ। अनाया ने आंसू की नमी को आंखों में लाए बगैर अपने अंदर उतारना चाहा, जो कि उसके लिए तकलीफ दे अमल था। मत बोलो अनाया, मेरा कोमे में जाना, हमारी शादी का डिले होना, ये सब किस्मत में लिखा था। मेरे तुम्हारे दरमियान वक्त थोड़ी देर के लिए थमा था, मगर कुछ बदला तो नहीं ना। अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा यकीन को निहाल को लगा अनाया उसके एक्सीडेंट और शादी के कैंसर हो जाने पर उदास है, इसलिए वो उसका हाथ थामता उसे यकीन दिलाने लगा। अनाया का दिल चाह वो चीखा, निहाल को बताया कुछ भी अब ठीक नहीं हो सकता। इतने में नुमैर कार पार्क करता हुआ लॉन में निहाल अनाया के पास आया।
وہ بھی اسی وقت آفس سے گھر آیا تھا۔ نمیر چلتا ہوا ان دونوں کے پاس ہے مگر اس کی نظر میں عنایہ کے ہاتھ پر تھی جو اس وقت نہال کے ہاتھ میں تھا۔ عنایہ کی نظر نمیر کی آنکھوں پر۔ عنایہ نے کھینچ کر نہال سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر نہال نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ شاید اتنے دن کی دوری ان دونوں کے درمیان آ گئی جس لیے نہال کا دل نہیں چاہا کہ وہ عنایہ کا ہاتھ چھوڑے۔ کب سے یہاں نہال کے ساتھ مصروف ہوں، میں تمہیں کافی دیر سے کال ملا رہا تھا۔ نمیر نے قریب پہنچ کر عنایہ کو مخاطب کیا۔ وہ نمیر کے لہجے کی کاٹ اور طنز کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اب اسے نمیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے چھوڑو، تم مجھ سے بات کرو، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ کل رات سے ہماری طرف رکی ہوئی ہے؟ نہال بیچ میں مداخلت کرتا ہوا نمیر سے بولا۔ تم بھی اسے چھوڑ دو اور جا کر روم میں اپنی میڈیسن لو، ٹائم ہو گیا ہے۔ نمیر نے نہال کو بولنے کے ساتھ عنایہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر خود پکڑا۔ او تو اب تم ہمارے بیچ میں ویلن کا رول پلے کرو گے؟ نہال مسکراتا ہوا نمیر سے بولنے لگا جس پر نمیر بھی استہزائیہ ہنسا۔ یہی سمجھ لو تمہاری سٹوری کا ویلن میں ہی ہوں۔ نمیر نے نہال کو بولنے کے ساتھ عنایہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ جتنی نزاکت سے نہال نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اتنی ہی سختی اس وقت نمیر کے ہاتھ میں تھی۔ عنایہ خاموش کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتا ہوا دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ویلن ہرگز نہیں بننے دوں گا۔ ماما سے ابھی جا کر کہتا ہوں تمہارے لیے بھی جلدی کوئی لڑکی کا بندوبست کرے۔ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا ایک مسکراتی نظر عنایہ پر ڈال کر اندر چلا گیا۔ نہال کے جانے کے بعد نمیر نے مضبوطی سے عنایہ کا بازو پکڑا اور داخلی راستے کی بجائے پچھلے دروازے سے عنایہ کو اپنے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر دھکا دیا۔ عنایہ اونگے منہ بیڈ پر گری۔ نمیر بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے عنایہ کے پاس آیا، اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا سزا دوں تمہارے ہاتھ کو؟ اس وقت بولو۔ نہال کا تھاما ہوا عنایہ کا ہاتھ نمیر مروڑتا ہوا عنایہ سے پوچھنے لگا۔ ہاتھ کے موڑنے پر شدت کی درد کی وجہ سے عنایہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پلیز نمیر چھوڑیے میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جب عنایہ کا ہاتھ مروڑتا ہوا کمر تک لے گیا تب عنایہ کڑاہتی ہوئی بولی۔ نمیر نے دوسرے ہاتھ سے عنایہ کا منہ دبوچا۔ اس کمرے سے اگر تمہاری آواز باہر نکلی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ نمیر نے اسے غصے سے بولتا ہوا بیڈ پر دھکا دیا۔ اگلی بار اگر میں نے تمہارا ہاتھ نہال کے ہاتھ میں دیکھا تو میں تمہارا ہاتھ کندھے سے الگ کر دوں گا۔ نمیر بیڈ پر سسکتے ہوئے وجود کو دیکھ کر وارننگ دینے لگا۔ آج صبح وہ اس کے چھونے پر کیسا ریئیکٹ کر رہی تھی اور اب نہال کے ہاتھ میں ہاتھ دیے وہ مزے سے نہال سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ سوچ ہی نمیر کو جلانے لگی۔ تو پھر بتا دینا جا کر اپنے بھائی کو اصلیت کہ میں آپ کے گھر کا ہی نہیں بلکہ آپ کے بیڈ روم کا بھی حصہ بن گئی ہوں۔ عنایہ بیڈ پر لیٹی روتے ہوئے بولی۔ اس کو بھی بتاؤں گا مگر یہ بات تم خود بھی یاد رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ نمیر عنایہ کو غصے میں بولتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آج صبح اسے عنایہ پر غصہ تھا مگر جب دوپہر میں عنایہ نے اس کو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھیجا تو نمیر کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کی ناراضگی کا احساس کرتی تھی، یعنی نمیر اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا اور وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا تھا یہ نمیر کو جاننا ضروری ہو گیا تھا۔ مگر کھانے کے بعد اسے ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنا تھا اس لیے وہ عنایہ کو تھینک نہیں بول سکا۔ آفس سے گھر آتے ہوئے اس نے موبائل پر عنایہ کا سوری کا میسیج دیکھا تو نمیر اسے کال ملانے لگا مگر عنایہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ نمیر گھر آ کر اسے تھینکس کہنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر جو منظر نمیر نے دیکھا وہ اس سے بری طرح جلا گیا۔ نہال کھانے کے ٹیبل پر آئے تو سربت اور نمیر پہلے سے ہی موجود تھے جبکہ عنایہ ان دونوں کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ عنایہ کو اپنے گھر میں اس روپ میں دیکھا نہال اندر تک سرشار ہوا۔ آئیز اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں تمہاری، کیا ہوا؟ نہال کرسی کھسکا کر بیٹھا تو اس نے عنایہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نمیر کے منہ میں جاتا ہوا نوالا رک گیا۔ انہوں نے نہال کو ایک نظر دیکھا پھر کھانا کھانے لگا۔ نمیر کو نہال کا عنایہ پر اتنا غور و فکر کرنے پر نمیر کا موڈ مزید خراب ہونے لگا۔ پانی دو عنایہ۔ عنایہ نہال کو نہ جانے کیا بولنے والی تھی، بیچ میں نمیر نے عنایہ کو مخاطب کیا جبکہ پانی کا جگ نمیر کے بالکل پاس رکھا تھا۔ عنایہ گلاس لے کر نمیر کے پاس آئی اور الٹے ہاتھ سے جگ میں پانی انڈیلنے لگی۔ ان دونوں کو الٹے ہاتھ سے ہی کھانا سرو کر رہی تھی۔ نمیر اس بات کو نوٹ کر چکا تھا۔ بیٹا سیدھے ہاتھ کو کیا ہوا ہے تمہارے؟ اب کی بار سربت نوٹ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آنٹی موو کرنے میں درد ہو رہا ہے۔ عنایہ کرسی پر نمیر کے برابر میں بیٹھتے ہوئے نظر جھکا کر بولنے لگی۔ اس کی بات سن کر تینوں ہی عنایہ کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھا، اچانک کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ نہال فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ فکر چھوڑ دو نہال، اب صرف اپنی فکر کیا کر، تم خود ابھی مکمل طور پر سٹیبل نہیں ہوئے۔ نمیر کی بات سن کر نہال چپ ہو گیا۔ اس کو نمیر کا یہ انداز سمجھ میں نہیں آیا۔
کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو دکھاؤ۔ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا مخاطب ہوا۔ نمیر تم بھی چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ عنایہ بیٹا آپ میرے روم میں جاؤ، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ سربت کے کہنے میں عنایہ وہاں سے اٹھ کر اس کے روم میں چلی گئی۔ نمیر کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑا تھا کہ اس سے ہاتھ کو حرکت دینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ابھی دوسرا دن تھا، نہال کو ہوش میں آئے ہوئے مگر عنایہ کو اپنی مٹی پلیت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ آج اسے اپنے ماموں جان کے فیصلے پر جی بھر کے رونا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی ذات پر ماتم کرتی کمرے کا دروازہ کھولا۔ نمیر کمرے کے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چاولوں سے بڑی پلیٹ تھی۔ نمیر کو افسوس ہونے لگا اس کے ہاتھ مروڑنے پر عنایہ کو درد ہو رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر نمیر سے خود بھی کھانا نہیں کھایا گیا۔ عنایہ سے لاکھ شکوہ سہی مگر وہ اسے تکلیف میں نہیں دے سکتا تھا۔ کھانا لائے ہوں تمہارے لیے، سیدھے ہو کر بیٹھے، تم سے خود نہیں کھایا جائے گا، میں کھلا دیتا ہوں۔ نمیر لہجے میں نرمی لائے عنایہ کو بولنے لگا۔ عنایہ سیدھی ہو کر بیٹھی، نمیر بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ اسی وقت دوبارہ دروازہ کھلا۔ نہال بھی ہاتھ میں پلیٹ پکڑے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی عنایہ کی فکر کرنے کے لیے کھانا لایا تھا۔ نمیر تم نے میرے پیچھے عنایہ کا بہت خیال رکھا، اس بات کے لیے میں تمہارا تھینک فل ہوں، مگر اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کچھ تھا جو نہال کو کھٹک رہا تھا۔ نہال سیریس ہو کر نمیر سے بولا، جس پر نمیر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ نہال کو کچھ کہتا تو کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ تم دونوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، عنایہ میری بیٹی ہے اور اسے کھانا میں خود کھلا دوں گی اپنے ہاتھوں سے۔ تم دونوں ہی اپنے کمروں میں جاؤ۔ سربت کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اس کے پیچھے حمیدہ ٹرالی میں کھانا رکھے اندر داخل ہوئی۔ نمیر نے شکایتی نظر سے سربت کو دیکھا اور کھانے کی پلیٹ وہیں رکھ اپنے روم کی بجائے گارڈ سے باہر نکل گیا، جبکہ نہال ایک نظر عنایہ پر ڈال کر اپنے روم میں چلا گیا۔ عنایہ آنکھوں میں آنسو بڑے سربت کو دیکھنے لگی۔ میں اس وقت تمہاری کیفیت کا اندازہ لگا سکتی ہوں۔ نہال کو فوری طور پر دھچکا دینا ٹھیک نہیں، اس لیے یہ بات میں نے نہال کو ابھی نہیں بتائی اور نمیر کو بھی منع کیا ہے، مگر جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں میں نہال کو جلدی سب بتا دوں گی، تم پریشان مت ہو۔ سربت عنایہ کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دیتی ہوئے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ اپنے بیڈ روم میں آیا تو عنایہ صوفے کی بجائے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نمیر گاڑی کی کیز اور موبائل سر پر رکھتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آپ کیسا ہے تمہارے ہاتھ کا درد؟ چینج کرنے کے بعد نمیر بیڈ کے پاس عنایہ کے سامنے کھڑا اسے پوچھنے لگا۔ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا صبح تک، عنایہ لیٹتی ہوئی بولی۔ خود ہی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بگڑے ہوئے کام انسان کو خود سے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں۔ اٹھ کر بیٹھو، نہ جانے میں کون سے کام ٹھیک کرنے کی بات کر رہا تھا۔ نمیر بیڈ پر بیٹھا ہوا بولا، کیا کریں گے آپ؟ عنایہ نے بیٹھتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا، تمہارا علاج؟ بولنے کے ساتھ نمیر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اب وہ عنایہ کا سیدھا ہاتھ دبانے لگا۔ یہاں درد ہو رہا ہے؟ عنایہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نمیر نے ہلکا سا دباؤ کوہنی پر ڈالا تو عنایہ کی چیخ نکل گئی، ہاتھ اوپر کرو، شاباش۔ نمیر عنایہ کو بچوں کی طرح بہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں درد ہو رہا ہے۔ عنایہ کو رونے آنے لگا مگر نمیر کی آنکھیں دکھانے پر واسطہ سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ نمیر نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اونچا کیا اور دوسرا ہاتھ عنایہ کے چیخنے سے پہلے منہ پر رکھا۔ اس گھر کی دیواریں ساؤنڈ پروف نہیں، نمیر عنایہ کے کان میں کہتا ہوا بیٹھ سے اٹھا۔ موو کرو ہاتھ، نمیر اس کو دوبارہ حکم دیتا ہوا بولا، مگر اب کی بار ہاتھ اٹھانے پر عنایہ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ عنایہ شکایتی انداز میں بولتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ میری بھی تمہارے بارے میں کچھ ایسی ہی سوچ ہے۔ نمیر کمرے کی لائٹ بند کرتا ہوا بیڈ پر لیٹ کر بولا۔ صبح نمیر کی الارم سے آنکھ کھلی۔ پہلے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر عنایہ کو جھکانا چاہا مگر کچھ سوچ کر اسے اٹھانے کا ارادہ ترک کیا اور واش روم چلا گیا۔ ڈریس اپ ہو کر جب وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہوا تو ایک نظر عنایہ پر ڈالی جو ابھی بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کی نیند پر رشک کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سربت اور نہال پہلے سے ہی ٹیبل پر موجود تھے۔ نہال بھی آفس کے لیے تیار تھا۔ پہلے اسے کچھ نہیں کہا۔ ناشتے کے دوران ان تینوں میں سے کسی نے عنایہ کا ذکر نہیں کیا۔ خاموشی سے ناشتہ کر کے نمیر اور نہال دونوں ہی آفس کے لیے نکل گئے، جبکہ سربت کل سے یہی سوچی تھی کہ ساری حقیقت نہال کو کیسے بتائے۔ کون؟ ڈور بیل کی آواز پر نالا نے پوچھنے کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وہ اپنے سامنے اعجاز، اس کے بھائی باوا جمشید اور قاضی کو دیکھا حق تک رہ گئی۔ دروازے پر ہی کھڑا رکھنا ہے یا اندر آنے کا راستہ بھی دینا ہے؟ جمشید بدتمیزی سے بولتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو ناچار نائلہ کو راستہ دینا پڑا۔ باری باری سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ نائلہ کا دل بیٹھنے لگا۔ جمعہ تو کل ہے نا؟ نائلہ نے اعجاز کی بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ قاضی سمیت ایک دن پہلے ہی آ گئے تھے۔ یقیناً ان کا آج ہی نکاح کا ارادہ تھا۔ نوفل نے کل ہی اسے اطمینان دلایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور وہ بے فکر ہو جائے۔ بڑی بات کوئی حدیث کا درجہ رکھتے، اگر ایک دن پہلے نکاح ہو جائے گا تو کون سا دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ اور اچھے کاموں میں دیر کیسی؟ اعجاز کی
باورچ نالا کو دیکھا چمکا بولی، شاندے کہاں ہے؟ جاؤ اسے بتاؤ کہ تیار ہو جائے، ابھی اسی وقت اس کا نکاح ہے جمشید سے۔ اعجاز نالا کو دیکھتا ہوا بولا، بفسوس بڑی نظر اعجاز پر ڈال کر شاندے کے کمرے میں چل گئی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی ہیں اور یہ کمرے کا دروازہ کیوں بند کر دیا؟ شاندے چونکہ شاور لے کر ابھی واش روم سے نکلی تھی، نالا کو پریشان حال دیکھا ایک دم بولی، باغ جو پیچھے کے دروازے سے تمہارا باپ اپنے بھائی باورچ کے ساتھ قاضی بھی لے کر آ گیا ہے جمشید سے تمہارا نکاح کرنے کے لیے۔ اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں اس موالی کے ساتھ نکاح کروا کے تمہاری زندگی کو برباد ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکوں گی؟ نائلہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ امی آپ پریشان مت ہو، یہ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ شاندے کا دل خود بھی اندر سے ڈر رہا تھا، مگر وہ روتے ہوئے نائلہ کو تسلی دیتی ہوئی بولی۔ شاندے نے نوفل کو کال میں لانے کے غرض سے موبائل اٹھایا۔ نوفل کی خود کال آنے لگی۔ نوفل، ابو تائی نکاح کو لے کر اس وقت ہمارے گھر پر موجود ہیں۔ شاندے نے کال ریسیو کرتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ میری بات غور سے سنو شاندے، 20 منٹ تک کسی بھی طرح سب سنبھالو اور کسی بھی کاغذ پر سائن مت کرنا، میں پہنچنے والا ہوں، تم مینج کر لو گی نا؟ نوفل کی آواز کے ساتھ ٹریفک کی آوازیں بھی وہ بآسانی سن سکتی تھی۔ شاندے کو اس کی بات سن کر اطمینان ہوا۔ میں مینج کر لوں گی، تمہارا انتظار کر رہی ہوں، پلیز جلدی سے آ جاؤ، دیر مت کرنا۔ شاندے کی آواز میں وہ بے بسی اچھی طرح سے محسوس کر سکتا تھا۔ کال کاٹ کر اس نے صدیق کے کار کی سپیڈ مزید تیز کروائی۔ 10 منٹ پہلے جب وہ پولیس اسٹیشن میں موجود تھا، تب جمال رکشے والے نے اسے شاندے کے گھر اعجاز میں 4 افراد کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ یعنی نوفل نے جو کل کا پلان بنایا ہوا تھا، اسے آج اس پر عمل کرنا تھا۔ اس لیے بغیر دیر کیے اپنے ساتھ صدیق کے علاوہ 2-3 پولیس کے اہلکار کو لے کر پولیس وین میں شاندے کے گھر کے لیے نکل گیا۔ صدیق، جلدی پہنچنا ہے، تیز ڈرائیو کرو۔ نوفل نے تیسری بار صدیق کو سختی سے ٹوکا۔ فکر نہیں کرے، پولیس بے شک موقع واردات پر جرم ہونے کے بعد پہنچتی ہے، مگر صدیق آپ کو آج وقت سے پہلے پہنچا دے گا۔ صدیق چونکہ پہلے ہی تیز ڈرائیو کر رہا تھا، مزید کار کی سپیڈ تیز کرتا ہوا بولا، ہاں نہال، میری بات غور سے سنو، 20 منٹ کے اندر اندر نمیر کو لے کر انائی کے دوست کے گھر پہنچو۔ نوفل کو ایک اور ضروری کام یاد آیا تو اس نے فوراً نہال کو کال ملائی، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ نہال آج ہی آفس آیا تو آفس کے ورکرز کو اکٹھا کر کے پچھلے 2 ماہ کی پروگرس کا پوچھا تو تبھی نوفل اس کے پاس کال آئی۔ ہاں سب خیریت ہے، شاندے کے گھر کا ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، اگر میرے نکاح میں شریک ہونا ہے تو 20 منٹ کے اندر یہاں پہنچو، ورنہ تم دونوں بھائی شکوہ نہیں کرنا کہ میں نے بتایا نہیں۔ سخت ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی تم دونوں کو انوائٹ کر کے میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے۔ نوفل نے کال کاٹی۔ دوسری طرف نہال نوفل کی بات سنتے ہی چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ آپ سب اپنی اپنی سیٹوں پر واپس آئیے۔ ظفر صاحب آپ یہ فائل چیک کریں اور آج ہونے والی میٹنگ 3 سے 4 گھنٹے لیٹ یعنی 9 بجے تک کا ٹائم رکھ لے۔ ہینگ ہوا کوٹ پہنتے ہوئے مینیجر کو ہدایت دیتا ہوا گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کر باہر نکلا۔ کار میں بیٹھ کر وہ نمیر کو نوفل کی کار کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نمیر اس وقت آفس کے کام کے سلسلے میں آؤٹ نکلا ہوا تھا۔ اندر سے دروازہ بند کر کے کیوں بیٹھ گئی؟ تم دونوں ماں بیٹی کھولو دروازہ، ورنہ ابھی جمشید کو بلواتی ہوں۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد جب شاندے اور نائلہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تو شاندے کی تائی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ شاندے نے اڑ کر دروازہ کھولا۔ آرام سے کیا توڑنا ہے دروازے کو؟ شاندے اپنی تائی کو دیکھا بولی، یہ آنکھیں نیچی کر کے ادب سے بات کر، آج سے تیری تائی کے ساتھ ساتھ تیری ساس بھی کہلاؤں گی، زیادہ اکڑ دکھائی نہ چٹیا میں بل دے کر معافی منگواؤں گی تو اسے۔ شاندے کی تائی اپنے باری برکم وجود کے ساتھ نکاح سے پہلے ان دونوں ماں بیٹی کو اپنی باتوں سے ڈرانے کا ارادہ رکھتی ہوئی بولی، ادب سے ان سے بات کی جاتی ہے جو ادب کے معنی سے باخبر ہو، مگر آپ اور آپ کی فیملی کا اس لفظ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ کوشش کریے گا اس بات کی کہ میں آپ کی بہو نہ بنوں تو اچھا ہوگا۔ نہ نیوز چینل میں یہ خبر نشر ہوگی کہ ایک بہو نے اپنے شوہر سمیت اپنے ساس سے سسر کے کھانے میں چوہے مارنے والی دوائی ملا کر تینوں کو جان سے مار کر ان کی لاشوں کو گٹر میں پھینک دیا۔ شاندے کے بولنے پر نائلہ پریشان ہوگی، وہیں تائی اس کی چلتی ہوئی زبان پر اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ ارے تو بھائی اعجاز، ذرا اپنی بیٹی کی زبان تو دیکھ اور اس کے خیالات سن ہمارے بارے میں۔ تائی اپنے دونوں گال تھپ تھپاتے ہوئے اعجاز کو دیکھا بولی، اے لڑکی بہت زبان چالیے، تیری یاد نہیں تھوڑی دن پہلے کیا حشر کرنے والا تھا میں؟ اعجاز کے کچھ بولنے سے پہلے جمشید چہتا ہوا شاندے کو دیکھا بولا، شاید تم اس دن اپنا حشر بھول گئی، کس طرح اس ایس پی نے کتوں کی طرح تمہاری دہلائی بڑے مجمع کے سامنے کی تھی اور کس طرح تم دم دبا کر تم وہاں سے بھاگے تھے، کس منہ سے تم قاضی کو لے کر آئے ہو، تم جیسے ڈرپوک اور بگوڑے آدمی سے شادی کرنے سے بہتر میں ساری زندگی کوارا رہنا پسند کروں گی۔ شاندے بنا خوف کے جمشید کو دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ نائلہ اس کا بازو بار بار کھینچ کر اسے زیادہ بولنے سے روک رہی تھی۔ اگر اب تمہاری زبان چلی تو میں ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ شرافت سے
اس نکاح نامے پر سائن کرو۔ اعجاز بولنے کے ساتھ ہی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کس حق سے آپ ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں؟ جب آپ باپ ہوگا اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر مجھے، میری ماں کو اور بہن کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اب آپ مجھ سے کیا توقع کر ہیں؟ میں سر جھکا کر آپ کا حکم بجا لاؤں گی۔ اب دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی یا مجھ سے زور زبردستی نکاح کروانے کی سوچی گا بھی نہیں۔ نکاح میں لڑکی کی دلی خواہش رضامندی شامل ہونا چاہیے، اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے۔ شاہجہاں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ جو تیری بیٹی بنا ڈرے اتنی تقریریں کر رہی ہے، ذرا معلوم کر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ضرور کوئی چکر ہے تیری بیٹی کا کسی کے ساتھ۔ اب کی بار شاہجہاں نے اپنے تائے کو افسوس سے دیکھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا دروازہ بجنے لگا۔ اس وقت کون آ گیا؟ اے مولوی، جلدی سے نکاح پڑھوا، یہ دروازہ اب نکاح کے بعد ہی کھلے گا۔ اعجاز کا بھائی بولا، مجھے یہ نکاح قبول ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو۔ شاہجہاں اپنے تائے کے سامنے چیختی ہوئی بولی، اب بول، نکاح کے لیے راضی ہوگی یا نہیں؟ اچانک جمشید چاقو نکال کر نالے کی گردن پر رکھتا ہوا بولا، میری امی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ شاہجہاں چیخ کر جمشید سے بولی۔ اتنے میں صحن میں کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ سب کی توجہ صحن کی طرف گئی۔ صحن میں کودنے والے نے باہر کا دروازہ کھولا تو گھر کے اندر پولیس داخل ہوئی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے یہاں پر؟ نوفل کمرے میں داخل ہو کر سب پر نظر ڈالتا ہوا گرجدار آواز میں بولا۔ اس کے پیچھے مزید 4 پولیس والے موجود تھے جنہوں نے ہاتھ میں بندوقیں تھامی ہوئی تھی۔ اعجاز سمیت تائی جمشید سب کو سامسون گیا۔ وہی نائلہ اور شاہجہاں کا سانس بحال ہوا۔ ایس پی کے ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں مداخلت کرنے والے؟ اعجاز کا بھائی ہمت کرتا ہوا نوفل سے بولا۔ نوفل چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ابھی علم ہو جائے گا تمہیں کہ میں کون ہوتا ہوں۔ نوفل بولتا ہوا جمشید کے پاس آیا اور چاقو اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ سیدھ کیا۔ ایس پی، یہ تم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، تم جانتے نہیں ہو کہ میرا کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اعجاز کا بھائی دوبارہ نوفل کو دھمکاتا ہوا بولا۔ صدیق، اب کی بار کسی نے بھی آواز نکالی تو اپنی بندوق سے اس کی کھوپڑی کھول لینا اور اس چلغوزے کو حراست میں لو۔ کافی علاقوں کا بدماش بنا پھرتا ہے، کل میں تھانے میں آ کر اس کی ساری بدماشی خود نکالوں گا۔ نوفل نے جمشید کو گربان سے پکڑ کر صدیق کی طرف دھکا دیا۔ اب اس کا رخ قاضی کی طرف تھا۔ نوفل نے اپنی جیب سے ہاکی لفافہ نکال کر اس میں سے دوسرا نکاح نامے کا فارم نکالا۔ اتنے میں نمیر اور نہال بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہاں تو قاضی صاحب نکاح شروع کرے۔ نہال اور نمیر سے ملنے کے بعد اس نے سب کو کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہیں نائلہ کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ نائلہ نے مسکرا کر سہلا شاہجہاں کے سر پر دوپٹہ پہنانے لگی۔ میں شاہجہاں کا باپ ہوں، اس نکاح کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں۔ اعجاز کرسی پر بیٹھا ہمت کر کے بولا۔ نوفل اٹھ کر اعجاز کے برابر والی کرسی پر بیٹھا۔ اب بھی راضی نہیں ہیں آپ؟ وہ اپنی ریوالور ٹیبل پر اعجاز کے سامنے رکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اعجاز خاموش ہو گیا۔ اچھی خاصی سنجیدہ صورتحال میں بھی نہال اور نمیر اپنے مسکراہٹ چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ نوفل کے اشارے کرنے پر قاضی نے نوفل کا شاہجہاں سے نکاح پڑھوایا۔